मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर रज़ाक सरोया का सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मौका फराहम किया कि ग्रेस टेलीविज़न मुझे मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद का कलाम बयान करूँ। आए आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि एक हकीकी मसीही और रवायती या नामी मसीही में क्या फ़र्क होता है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर आखिरी आयत तक। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरें लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुँचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। पाक कलाम के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक खुदावंद यीशु मसीह का एक बहुत ही मारूफ और मशहूर जो है एक वाज़ है जिसे हम पहाड़ी वाज़ के नाम से याद करते हैं और कुछ मुफक्करीन और उलमा इसे मैदानी वाज़ भी कहते हैं। मेरे अजीज़ों, पहाड़ी वाज़ खुदावंद यीशु मसीह की ऐसी तालीमात हैं जिसका मद्दे मुकाबिल कोई तालीम नहीं है। कोई शरीयत इसके मुकाबले पर खड़ी नहीं हो सकती। दुनिया के मज़ाहिब आप उठाकर देख लें, उनकी शरीयत चाहे वो इंसानी हो या मजहबी इसके मुकाबला नहीं कर सकती। ये एक नायाब खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं और मैं समझता हूँ कि ये तमाम अनाजील का दिल है। आए हम इन अबवाब की तालीमात में से अपने लिए जो सीखेंगे कि हम हकीकी मसीही कैसे बन सकते हैं और जो नामी मसीही हैं उनको हम कैसे जान सकते हैं। मेरे साथ आप 5वें बाब पर आ जाइए। 5वें बाब की पहली आयत में वो पूरा एनवायरनमेंट हमें नज़र आता है कि एक बड़ी भीड़ जो है वहाँ पर आई और खुदावंद यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़कर लोगों को यूं तालीम देने लगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। मेरे अजीज़ों, दिल के गरीब होना एक हकीकी मसीही की निशानी है और जो मसीही दिल का गरीब नहीं है वो नामी मसीही है। दिल के गरीब होने के मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। दिल का गरीब वो शख्स होता है जो अपनी रूहानी हालत से बखूबी वाकिफ़ होता है और अपने हर मामले में खुदा पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल करता है और इस बात का इकरार करता है कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और रवायती मसीही अपनी रूहानी हालत पर गौर नहीं करता बल्कि वो दुनिया की तरक्की
میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر توکل نہیں کرتا۔ جبکہ خدا یسوع مسیح یہاں فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، یعنی خدا پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی حالت پر بھی غور کرتے رہتے ہیں اور حق میں اعلیٰ خداوند کو مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، آیت 6 پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بھوک اور پیاس، جس طرح بدنی طور پر ہمیں جب بھوک اور پیاس لگتی ہے، ہمیں طلب ہوتی ہے، تو ہم روٹی اور پانی کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں اور اسے حاصل کر کے اپنے کھاتے ہیں۔ اسی طرح راست بازی کے لیے بھوک اور پیاس ہونی چاہیے، یعنی اس کی طلب ہونی چاہیے۔ اور جو راست بازی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ راست بازی ہے کیا؟ خدا کے ساتھ راست چلنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا راست بازی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام حکموں پر عمل کرنا۔ اور روایتی اور نامی مسیحی جو ہے وہ راست بازی کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا، وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا، بلکہ زبان سے تو وہ اقرار کرتا رہتا ہے لیکن عمل سے وہ خالی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی مسیحی بننا چاہتے ہیں تو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے بن جائیں۔ اور آیت نمبر 9 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ صلح، خداوند یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور میرے عزیزو، صلح کروانا ایک حقیقی مسیحی کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں اور کوئی جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی گھریلو مسئلے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو آپ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ان گروپوں کے اندر یا ان لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور صلح کروائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، بعض اوقات ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، اور اگر ہم یسوع کے پیروکار ہیں تو پھر تماشا نہ دیکھیں بلکہ اس معاملے کو حل کریں۔ نامی مسیحی ہمیشہ تماشا دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کے پیروکار ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ حقیقی میرا پیروکار وہ ہے جو کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ لکھا ہے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو بری نظر سے جو دیکھے گا وہ یہ سمجھے کہ اس نے گناہ کر لیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی شریعت میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور جب ہم خدا یسوع مسیح کی یہ باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، یہ عام انسان کا جو ہے اس پر عمل کرنا وہ مشکل ہے۔ دنیا کی کسی شریعت میں ایسی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وہاں پر زنا کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ اب جب عملی طور پر زنا کریں گے تو پھر گناہ ہوگا، لیکن میرے عزیزو یہاں پر تو کسی کو بری نظر سے دیکھ لینا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسیحی لوگ، ایماندار لوگ اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لوگوں میں آتے جاتے اکثر اس
گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں اور وہ عورتوں کو بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، عورتیں مردوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نامی مسیحی ہیں، صرف نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، اگلی بات ہم 5ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر طلاق کے بارے میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، اس کا میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی مسیحی وہ مرد اور وہ عورت ہے جو طلاق پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ ہر حال میں، تنگی میں، مشکل میں، مصیبت میں، ہر طرح سے اپنے ازدواج کو قائم رکھتا ہے۔ اور نامی مسیحی آج کل ہمارے معاشرے میں، کرسچن کمیونٹی کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا اور ذرا سے جھگڑے پر لوگ جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقی مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ طلاق سے دور رہیں، کیونکہ خداوند طلاق سے بیزار ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا قسم نہ کھانا، قسم نہ کھانا، صرف اور صرف ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنا۔ یہ ہے حقیقی مسیحی ہونا، کہ ہاں کی جگہ ہاں کہے اور نہ کی جگہ نہ کہے۔ اور جو نامی مسیحی ہیں وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ اور میں اس بات سے انتہائی خوش بھی ہوں کہ ہمارے مسیحیوں میں زیادہ تر قسم کے خلاف ہیں، قسم لوگ نہیں کھاتے۔ یہ دوسری اقوام کے اندر یہ ایک گواہی بھی ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ حقیقی مسیحی جو ہے شریر کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتا۔ اور جو نامی مسیحی ہیں، صرف نام کے مسیح، اپنے نام کے ساتھ مسیح لگانے سے وہ حقیقی مسیحی نہیں بنتے، بلکہ وہ ذرا سی بات پر جھگڑا اور فساد اور لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسیحی نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، حقیقی مسیحی ہمیشہ اپنے دشمن سے محبت رکھے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنے دشمن سے محبت رکھ اور اس کے لیے دعا کر۔ لیکن نامی مسیحی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ذرا سی بات پر دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے اور اس سے انتقام لینے کے در پر رہتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم حقیقی مسیحی اور نامی مسیحی جو ہے اس میں فرق کیا ہے۔ عملی بات اور صرف زبان سے اقرار کرنا جو ہے اس میں فرق ہے۔ عملی طور پر جو خدا یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہی حقیقی مسیحی ہیں، اور جو اس کو سنتے ہیں اور عملی طور پر اسے اپناتے نہیں وہ نامی مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، 7ویں باب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ عیب جوئی نہ کرنا، کسی کی عیب جوئی نہ کرنا۔ حقیقی مسیحی کبھی بھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی پر غور و خوض کرتا ہے۔ میں کیسا ہوں؟ کیا میرا رویہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہے، یا میں لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہوں؟ لیکن نامی مسیحی دوسروں کے کردار پر ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور اس پر زیادہ دھیان دیتے رہتے ہیں، دوسروں کے نقص نکالتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، دیکھو بھائی اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہے عیب جوئی۔ سو 13ویں اور 14ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر 2 دروازوں کا ذکر ہے،
دو دروازوں کا ذکر ہے، ایک تنگ دروازہ ہے اور ایک کشادہ دروازہ۔ ہمیں خدا یسوع مسیح نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو تنگ دروازے سے گزرے گا وہ زندگی کو پا لے گا، اس کی راہیں جو ہیں وہ زندگی کی طرف جاتی ہیں، اور جو تنگ دروازے سے گزرتا ہے یعنی خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس عمل کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے اور وہ دکھ کو برداشت کرتا ہے، یہ تنگ دروازے میں سے گزرنا ہے۔ اور نامی مسیحی وہ گو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن وہ انتخاب جو ہے وہ کشادہ دروازے کا کرتا ہے۔ وہ اپنی سہولیات، اپنی خواہشات اور اپنے گھر کو سہولیات دینے کے لیے ہمیشہ ایسے راستے کا انتخاب کرے گا جہاں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمیشہ یہ سوچے گا میرے گھر میں سکون ہونا چاہیے، میرے گھر میں خوشی ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی آسان راستہ یا شارٹ کٹ جو ہے راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اور کیونکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، اگر ہم دنیا سے دوستی کریں گے تو پھر ایسا سمجھے کہ دنیا کی ہر بات بھی ہمیں ماننی ہوگی، اور دنیا کی باتیں اور دنیا کے کام جو ہیں وہ انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ اور یہ دو دروازے ہمارے لیے مثل ہیں کہ ہمیں تنگ دروازے میں سے ہو کر، مشکلات اٹھا کر، خدا یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی کو پانا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ نام کے مسیحی ہیں، وہ کشادہ اور آسان راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ گناہ ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر 7ویں باب کی 15ویں اور 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک حقیقی مسیحی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ وہاں پر دو درختوں کی بات ہو رہی ہے، دو درخت، ایک ایسا درخت جو اچھا درخت ہے اور اچھا پھل لاتا ہے، اور دوسرا درخت برا درخت ہے اور وہ برا پھل لاتا ہے۔ حقیقی مسیحی ایک اچھے درخت کی مانند ہے جو روحانی پھلوں سے لدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ان پھلوں سے دوسروں کو جو ہے وہ ان پھلوں کو دوسروں کو دیتا ہے، انہیں بانٹتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی زندگی میں جو پھل ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں اور روحانی طور پر اور زیادہ مضبوط ہوں۔ لیکن جو نامی مسیحی ہیں وہ ہمیشہ برے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہلاتے مسیحی ہیں، ہر طرح کا دنیا کا جو کام ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی گزرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اسی طرح کے جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے گلی محلوں کوچوں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے نوجوان لڑکے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی اچھی صلاح نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ بری باتیں اور اس طرح کے جو تعلیمات ہیں ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ برا درخت ہے، اور برا درخت جو ہے بنے ہوتے ہیں اور برا ہی پھل لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک اچھا درخت بننا ہے اور اچھا پھل لانا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے مثال بن سکیں۔ 7ویں باب کی 24ویں سے 26ویں آیت تک ہم جب اس متن کو پڑھتے ہیں جس کی ہم نے تلاوت بھی کی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ حقیقی مسیحی وہ ہے جو میرا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور جو میرا کلام سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ بیوقوف آدمی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں؟
اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم نام کے مسیحی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر جو ہے ریت پر بناتے ہیں، اور جب میंہ برستا ہے اور پانی چڑھتا ہے اور آندھیاں چلتی ہیں، یعنی آزمائشیں اور مشکلیں اور دکھ زندگی میں آتے ہیں، تو پھر وہ گھر جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ آئے ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے تو یقیناً ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میرے عزیزو، میری درخواست ہے کہ آپ کلام مقدس کا گہرے طور پر مطالعہ کیا کریں تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو صحیح اور درست طریقے سے سمجھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے۔ خداوند تو نے فضل بخشا کہ میں تیرے لوگوں کے لیے خداوند تیرے سخن کو لے کر آیا، تیرے لوگوں کے لیے تیرے کلام کو لے کر آیا کہ وہ جانیں کہ ہم حقیقی مسیحی ہیں یا نام کے ہی مسیحی ہیں۔ اے میرے خداوند، جتنے لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہمیں عملی طور پر خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، خداوند انہیں برکت دے۔ اور خداوند ان میں جو بھی کمزوریاں ہیں اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں میں وہ ساری کمزوریاں جاتی رہیں، تاکہ وہ خداوند تیرے کلام پر عمل کر کے خداوند تیرے سچے پیروکار بن سکے اور دنیا میں تیرے گواہ ٹھہر سکے۔ یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔